नाजिया मेरी तायाजाद थी। हमारे घर पास पास थे। हम उम्र होने की वजह से एक साथ स्कूल में दाखिला लिया था और अब 9वीं जमात में आ गए थे। मिडिल गर्ल्स स्कूल घर से 15 मील दूर था। लारी अड्डे से बस मिलती थी। इकट्ठी हम घर से निकलती और अड्डे तक पैदल सफ़र करती थी। यूं 1 से 2 भले वाले मकौले पर अमल पैरा थीं। अम्मी और ताई अम्मी की कभी ना बनी। जब तक एक घर में रहना सहना था, किसी तरह गुजारा कर लिया। बच्चे कुछ बड़े हुए तो ताया अब्बू ने सहन के बीच में दीवार उठा दी। यूं एक मकान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। नाजिया भी मुझसे एक दीवार उधर हो गई। मकान की तकसीम से हमारी मोहब्बत में कोई फ़र्क ना आया। हम रोज़ मिलते, पहले की तरह इकट्ठे स्कूल आते जाते। अगरचे ताई हमारे घर आती और ना हम उनसे मिलने जाते, लेकिन हमने बड़ों की रविश को ना अपनाया और अपनायत के रिश्ते को कायम रखा। मुझे और नाजिया को एक दूसरे के घरों में आने जाने की कोई रोक टोक न थी। ताया अब्बू हमारे घर आते और हमसे प्यार करते, क्योंकि ये तो औरतों की लड़ाई थी जिसे अब्बू और ताया के मेल मिलाप में कोई रखना न पड़ा था। 9वीं क्लास में स्कूल दूर हो गया था। अब लारी से जाना पड़ता था, जिसके लिए सुबह जल्दी उठना होता। हम ठीक 7 बजे अड्डे पर पहुंच जाते। सवारी के लिए वैगन, बस या लारी जो भी उस वक्त मिलती उसमें सवार हो जाते थे ताकि लेट ना हो। ज़्यादातर लारी अड्डे से बस पर ही सवार होते थे, जो हमको लिए सड़क पर वाक़े हमारे मिडिल स्कूल पर उतार देती थी। रोज़ की सवारियों से अमूमन मकामी बस और लारी ड्राइवर वाकिफ़ हो जाते हैं। हमारे हाथों में स्कूल बैग देखकर वो हमारे लिए गाड़ी को रोके रखते, अगरचे हम अभी सड़क पर होती। 2-4 फरलांग से वो हमको आता हुआ देख लेते थे। एक बस हमारे इलाके से ही स्टार्ट होती थी। उसका ड्राइवर हमको खूब पहचानता था। वो 7 बजे बस लेकर गांव से आने वाली तालबात का मुंतज़िर होता। बस को रोके रखता क्योंकि स्कूल की लड़कियां उसकी मुस्तकिल सवारियां होती थीं। हम भी इसी गाड़ी में सवार होने को तरजीह देते। हाँ, अगर कभी ये बस हमसे मिस हो जाती तब हम दूसरी सवारी पर जाना पड़ता था। उस रोज़ भी ये बस ठीक टाइम पर आ गई थी और हम सही वक्त पर पहुंच गए। हमसे पिछली नशिस्त पर एक खुश शक्ल नौजवान भी सवार हो गया। उस रोज़ तो हमने नोटिस ना लिया, लेकिन अगले कई रोज़ तक ऐसा ही होता रहा। तब महसूस हुआ जैसे ये नौजवान लारी अड्डे पर हमारे आ जाने का इंतज़ार करता हो, और जूं ही हम बस पर सवार होती ये भी चढ़ जाता। हम ख्वातीन की मखसूस नशिस्त पर और ये हमसे पिछली नशिस्त पर बैठने की कोशिश करता। अगर वहाँ कोई दूसरा शख्स बैठ जाता और उसे जगह ना मिलती तो पहले से नशिस्त आदमी से दरख्वास्त करता, मोहतरम आप ज़रा पिछली सीट पर जाने की जहमत गवारा कर लें, क्योंकि मेरे साथ ख्वातीन सफ़र कर रही हैं। कई बार ये किस्सा हुआ, तब मैं चौकन्नी हो गई, क्योंकि उसके साथ कोई खातून सवार ना होती थी। वो अकेला ही चढ़ता था, गोया कि हम ही वो ख्वातीन थी जिनको वो अपने घर की ख्वातीन जाहिर करता था। हमारा और उसका रोज़ का आना जाना था। चंद दिन तक ध्यान न दिया, लेकिन एक बार मेरा माथा ठनक गया, क्योंकि ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों पर उस रोज़ हम दोनों के अलावा कोई खातून सवार न हुई थी। वो फिर भी हमसे ऐन पिछली सीट पर पहले से बैठे हुए एक शख्स से कह रहा था कि ब्रदर आप बैक सीट पर चले जाइए, मेरे साथ ख्वातीन हैं। ये सुनकर उस शख्स ने मौसूफ के लिए जगह खाली कर दी और ख़ुद पीछे चला गया। उन दिनों ये रिवाज था कि अगर किसी मर्द के हमरा ख्वातीन सफ़र कर रही होती थीं तो दरख्वास्त पर हम सफ़र ख्वातीन की मखसूस नशिस्त से करीब में सीट उसके लिए खाली कर देते थे। मैंने नाजिया से कहा, लगता है ये शख्स हमारा ताक़ुब करता है। कौन है ये? न जाने कौन है, मैं नहीं जानती, उसने जवाब दिया। हमारी मंजिल आ गई और हम शहर के स्कूल अड्डे पर उतर गए। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही नौजवान ज़रा फासले पर हमारे पीछे चला आ रहा था। नाजिया, यकीन मानो ये हमारा ताक़ुब कर रहा है। हाँ, आज की बात नहीं है, ये तो कई दिनों से इसी तरह हमारा ताक़ुब करता है। तो तुमको पता था, मुझे क्यों ना बताया? अरे भाई, ये भी कोई बताने वाली बात है? ऐसे आवारा तो रोज़ ही मिल जाते हैं, बस तुम उसका कोई नोटिस मत लो। उसके बाद मैंने नोट किया कि नाजिया इस नौजवान के बारे में बहुत मुस्तरिब हो गई है। जूं ही हम बस से उतरते वो इसतरारी अंदाज से पलट पलट कर देखती जाती।
اگر ہمارے پیچھے وہ نوجوان آ رہا ہوتا تو ایک دم مضطرب ہو جاتی۔ اس کی حرکات و سکنات اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی، کبھی نقاب الٹتی اور کبھی گرا دیتی۔ اس کو دھیان ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے قدم کہاں پڑتے ہیں۔ وہ میری ہمدم دیرینہ تھی، تایا ذات تھی، کچھ کہہ کر اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اچھی طرح جان گئی تھی کہ یہ شخص ہمارا تعقب کرتا ہے، لیکن وہ خود احتجاج کرتی اور نہ ہی مجھے کچھ کہنے دیتی۔ میں تعقب میں آنے والے کی وجہ سے بڑبڑاتی تو کہتی، چھوڑو بھائی، یہ آوارہ لڑکے یوں ہی لڑکیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کے منہ لگنا نہیں ہے، اس میں ہماری اپنی بدنامی ہوگی۔ ہمارا تو روز کا آنا جانا ہے، جب گھاس نہیں ڈالیں گے تو آپ ہی پیچھا چھوڑ جائے گا۔ نادیہ کی خاطر میں چپ رہی اور اس کی آوارگی کو نظر انداز کر رکھا۔ سوچا کہ یہ ٹھیک کہتی ہے، جب لفٹ نہ کرائیں گے خود ہی مایوس ہو کر رہ جائے گا۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میری عزیز الجان کزن اچانک ہی یو ٹرن لے گی اور مجھ سے اپنی راہ الگ کر لے گی۔ اب وہ اسکول کے لیے دیر سے نکلنے لگی، جان بوجھ کر لیٹ ہونے لگی۔ مجھے تو اپنی اسٹڈی عزیز تھی، چند دن میں نے یہ سب برداشت کیا، لیکن روز روز استانی کی ڈانٹ کون سہتا، جبکہ اب ہم اسکول اسمبلی میں بھی ٹھیک وقت پر نہ پہنچ پاتے تھے۔ ڈانٹ تو ناجیہ کو بھی پڑتی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوتا تھا۔ میں نے اس کا انتظار کیے بغیر وقت پر اسکول کے لیے گھر سے نکلنا شروع کر دیا۔ وقت مقررہ پر اسکول کو روانہ ہو جاتی اور ٹائم پر پہنچ جاتی، لیکن ناجیہ دیر سے آتی، جرمانہ لگتا، ڈانٹ کھاتی، سزا ملتی، لیکن اس کے معمول میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ چند دنوں بعد یہ ہونے لگا کہ وہ اسکول سے غیر حاضر رہنے لگی۔ میں نے بتایا کہ گھر جا کر اس سے باز پرس کی تو مجھے آنکھیں دکھا کر بولی، تم چپ رہو اور اس معاملے سے دور رہو، مجھے دیر ہو جاتی ہے تو ڈانٹ اور بے عزتی کے خوف سے ناغہ کر لیتی ہوں۔ تم استانی کو کہہ دیا کرو کہ وہ بیمار ہے، اس لیے نہیں آئی، اور ہاں، میری امی کو کچھ مت بتانا۔ ایسے تیور ہوں تو کوئی بے وقوف بھی سمجھ جاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تائی ہم سے ناک چڑھا کر رکھتی تھی تو ہم کبھی ان کے نزدیک نہیں بھٹکتے تھے۔ ان سے ناجیہ کی شکایت کرنے کی میری جرت کہاں تھی۔ اب صاف واضح ہو گیا تھا کہ ناجیہ میرے ساتھ اسکول جانے اور آنے سے کترانے لگی ہے، اس لیے میں نے بہتر جانا کہ اس کا معاملہ اس پر چھوڑ دوں اور اس سے اپنا راستہ الگ کر لوں۔ میں نے اس کے ساتھ آنا جانا حتیٰ کہ بات چیت تک چھوڑ دی۔ اب ہم مختلف اوقات میں گھر سے نکلتی تھی، میں ایک بس میں تو وہ دوسری بس میں سفر کرتی۔ اب وہ نوجوان بھی اس بس میں نہ ہوتا جس میں ہوتی، بلکہ وہ ناجیہ کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ آخر تو ان دونوں کے بیچ کوئی معاملہ طے ہو ہی گیا تھا۔ مجھے ناجیہ کی پرواہ نہ رہی، وہ اسکول آئے یا غیر حاضر رہے، میری بلا سے۔ اس کی اپنی راہ تھی اور میری اپنی راہ، یہ فاصلہ اس نے خود پیدا کیا تھا۔ کبھی کبھار وہ مجھے بس اڈے پر کھڑی ملتی، لیکن میرے ساتھ نہ آتی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میں جانتی تھی اسے کس ہم سفر کا انتظار ہے جس کے ساتھ وہ ایک انوکھے سفر پر نکلی ہوئی تھی، کیونکہ ان دنوں روز ہی اس کی چھٹی کی درخواست آ رہی تھی۔ میں نے اس بات کا کسی سے تذکرہ نہ کیا، کیونکہ تائی اماں تو عجیب گلے پڑنے والی عورت تھی، اور وہی ایک تھی جو بیٹی کو مجھے ملنے سے روک سکتی تھی۔ تاہم مجھے فکر اور پریشانی ضرور تھی کہ اگر وہ کسی بدماش کے ہتھے چڑھ گئی تو نہ صرف خود کو نقصان پہنچائے گی بلکہ ہمارے خاندان کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ ناجیہ اسی نوجوان کے ساتھ کار میں جا رہی ہے۔ یہ کار میری نگاہوں کے سامنے سے گزری تھی۔ اس وقت میں بس میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا تو یقین ہو گیا کہ ناجیہ غلط راہ کی مسافر ہو چکی ہے، اور اس کا ہمسفر بھی وہی ہمارا تعاقب میں آنے والا نوجوان ہے جس کے بارے میں مجھے اندازہ تھا کہ وہی ہوگا۔ وہ اسکول کے بہانے گھر سے نکلتی اور اس کے ہمراہ گھومتی پھرتی۔ وہ ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی، خاندان کی عزت مٹی میں ملا رہی تھی۔ آخر اس کا کوئی انجام تو ہونا ہی تھا۔ ایک روز تایا ابو نے خود اسے کسی غیر کے ساتھ گاڑی میں جاتے دیکھ لیا۔ وہ شہر سے لوٹے تو کافی اپسیٹ تھے۔ انہوں نے ناجیہ کی خوب خبر لی اور پھر اس کا اسکول جانا بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی رشتے کے لیے تگ و دو ہونے لگی۔ تبھی انکشاف ہوا کہ ناجیہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ تائی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جس نے بتا دیا کہ تمہاری بیٹی امید سے ہے۔ تائی پر تو قیامت ڈھہ گئی۔
اب تایا کو بتائے بغیر چارہ نہ تھا، ان کے بھی اوسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے ناجیہ پر سختی کی تو اس نے اسی نوجوان کا نام بتا دیا جس کا نام شہاب تھا، اور وہ اسی گاؤں کے ایک ٹرک ڈرائیور کا بیٹا تھا۔ ہم معزز خاندان کے شریف لوگ تھے، تایا کے سارے علاقے میں عزت تھی، یہ رشتہ جوڑ کا نہ تھا، لیکن اب مجبوری تھی کہ تایا کی عزت ایک ڈرائیور کے بیٹے کے ہاتھ میں تھی۔ معاملہ بہت سنجیدہ تھا۔ والد صاحب سے مشورہ کیا۔ ابو نے اپنے بڑے بھائی کو یہی مشورہ دیا کہ عزت بچانی ہے تو اس کو اسی لڑکے سے بیاہ دو، بے شک بعد میں ہمیشہ کے لیے ناطہ ختم کر دینا۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں خاندان کا کوئی لڑکا بھی تمہاری بیٹی سے شادی نہ کرے گا۔ تایا نے شہاب کا پتہ کروایا، معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، 3 بچوں کا باپ ہے اور کام بھی کوئی نہیں کرتا۔ اولاد جتنی بھی بری ہو، کوئی باپ بھی بیٹی کو جان بوجھ کر کنویں میں نہیں دھکیلتا۔ تایا ابو والد صاحب سے رو رو کر کہنے لگے، ایک تو شہاب بدمعاش ہے، ہمارے گھر میں نقب لگ گئی ہے، وہ ہماری عزت کا دشمن اور اوپر سے کم ذات شادی شدہ بھی ہے۔ تم کیا کہتے ہو؟ اس سے بہتر ہے کہ ناجیہ کو زہر نہ دے دیں۔ اپنے بھائی کی مجبوری پر ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ وہ رو رہے تھے۔ ابا نے کہا، آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں نگلتا، پھر بھی تم بھائی ہو اور تمہاری مجبوری پر میرا کلیجہ جلتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو راضی کر کے نکاح کرائے دیتا ہوں، بعد میں دیکھ لیں گے۔ ابھی تو بدنامی کی تلوار سر کے اوپر لٹک رہی ہے، کوئی چارہ نہ تھا۔ ابا اور تایا کی عزت تو ایک تھی، اگر بدنامی ہوتی تو سبھی کے منہ پر کالک لگتی۔ ناجیہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کا بھی کسی میں حوصلہ نہ تھا۔ والد نے یہ راز سینے میں چھپایا کہ ان کی بھتیجی امید سے ہے، والدہ اور بھائی کو بھی نہ بتایا، اور جھٹ پٹ سے نکاح میرے بھائی ارسلان سے پڑھوا دیا جو ابھی BSc کا طالب علم تھا۔ وہ واویلا کرتا رہ گیا کہ ابو آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں اس قدر جلدی پڑ گئی ہے، مجھے تعلیم تو مکمل کر لینے دے۔ والد صاحب نے ایک نہ سنی، کہا کہ بس ہماری مانو گے تعلیم مکمل ہوتی رہے گی۔ دراصل تو وہ خاندان کی عزت بچا رہے تھے جس کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ناجیہ شادی ہو کر ہمارے گھر آ گئی، تائی کو بھی گھٹنے ٹیک دینے پڑے، ان کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ امی سے جھک کر ملنے لگی اور میری ماں حیران تھی کہ جٹھانی کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا معجزہ ہوا ہے کہ بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا اور اب غلام بنی جاتی ہیں۔ وہ طوفان جس کی ابھی آہٹ ہی سنائی دی تھی حل ہو گیا۔ ناجیہ افسردہ تھی مگر ایک لفظ نہ بول سکتی کہ اس کا کیا ہوا سبھی نے بھگتا تھا۔ بہرحال اس نے وقت مقررہ ایک بیٹے کو جنم دیا جس کو میرے سوا ہر کسی نے ہاتھوں ہاتھ اٹھایا۔ میرے سارے گھر والے اس پر فریفتہ تھے۔ میری ماں خوش کہ اللہ تعالیٰ نے پتر سے نواز دیا ہے۔ بھائی ارسلان بیٹے پر نہال اور میری بہنیں واری صدقے ہوتی تھی، مگر میری جب بھی بچے پر نظر پڑی میں خدا کی قدرت پر لرز کر رہ گئی۔ ہو بہو اس آوارہ شہاب کی تصویر تھا۔ اس کی صورت واضح طور پر بالکل شہاب سے ملتی تھی کہ وہ شہاب کا ہی بیٹا ہے۔ میں نے اسے دیکھا ہوا تھا اور نومولود کو دیکھ کر صاف پتہ لگتا تھا۔ ہمارے گھر میں اس حقیقت سے صرف 4 افراد ناجیہ کے علاوہ واقف تھے، تائی، تایا ابو اور چوتھی میں تھی۔ اس بچے کو آج تک دل سے پیار نہ کر سکی کہ دل اسے اپنا قبول ہی نہ کرتا تھا۔ اے کاش میں کبھی اس تعقب کرنے والے نوجوان کو نہ دیکھتی۔ ناجیہ نے حالات سے سمجھوتا کر لیا، اس کی کمزوری میں جانتی تھی، اس نے کبھی میرے آگے سر نہ اٹھایا۔ وہ میری بھابھی تو بن گئی مگر ہماری دوستی جاتی رہی۔ میں اس کے ساتھ واجبی سا تعلق رکھتی تھی جس کی وجہ صرف وہی جانتی تھی، باقی لوگ تو اس کو وہی عزت و تکریم دیتے تھے جو اس رشتے میں اس کو ملتی تھی۔ امی مجھے کہتی تھی، تم کیوں ناجیہ سے لیے دیے رہتی ہو، کیا نند کا رول ادا کر رہی ہو؟ اور میں جواب دیتی، ہاں نند بھی تو بن گئی ہوں، اس کے ساتھ نند والا سلوک کیوں نہ کروں۔ ناجیہ نے 4 اور بچوں کو جنم دیا جو کبھی مجھے پیارے لگتے ہیں، ان کو دل سے لگاتی ہوں تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، مگر اس کے پہلے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، دل بے چین ہونے لگتا ہے اور سوچتی ہوں کہ اگر یہ میرے بھائی کی اولاد نہیں ہے تو ان کے ساتھ کتنا برا کیا ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ وہ اس بچے کو بھی اپنی اولاد سمجھ کر پال رہے ہیں۔ یہی سوچ میرے دل کو چوٹ لگاتی ہے اور کبھی کبھی مجھے ناجیہ سے ہی نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اے کاش ناجیہ کے قدم نہ بہک،
امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ.